तालिबान आर वेरी स्मार्ट प्लेयर्स. मतलब ये लोगों के लिए शायद एक छोटा सा फैक्ट होगा कि इवन ड्यूरिंग लास्ट 2 decades व्हेन दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, तो उस वक्त भी वो 6 महीने लड़ते थे और 6 महीने वो कारोबार करते थे. और 6 महीने जो कारोबार करते थे वो रीजन में करते थे. वो चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, तो वो इधर उधर घूम रहे होते थे. कह सकते हैं कि उनको जहाँ ज़रूरत थी पाकिस्तान की, उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने उनको इस्तेमाल किया. एक विन विन वो चीज़ थी. इसीलिए आप देखें कि उन्होंने हर जगह अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स दिखाई हैं एग्रेसिवली सिवाय पाकिस्तान के. ईरान के अंदर सिर्फ 4 शहर हैं जिनके अंदर अफगान रह सकते हैं. ठीक है, उन 4 शहरों से बाहर निकलेंगे शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं. ये लेजिस्लेशन है ईरान में. लेकिन आपको लगता है अफगान तालिबान अभी भी कहीं ना कहीं अलकायदा के साथ, मतलब ये नहीं, उनकी एक डायरेक्ट सॉफ्ट, क्यों मैंने कहा ना, माँ है उनकी, आइडियोलॉजिकल माँ है उनकी. आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेनिंग में और उसमें आइडियोलॉजिकल माँ है. ये बेसिकली एक ऐसा भाई है जिसको चाहते नहीं है बट भाई है, तो भाई है. और इट्स अ काइंड ऑफ एसेट जिसको किस वक्त भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले. देयर इज वन ग्रुप लश्कर इस्लाम जो कि खैबर एजेंसी का है, बड़ा मशहूर. वो इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं कि हम पाकिस्तानी स्टेट के आगे सरेंडर कर दें. ये भी एक फैक्ट है. ये मैं आपके पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ. यू अंडरस्टैंड कि अवर नेशन इज नॉट अ गुड स्टोरी टेलर. यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव नाउ. But there is a famous saying ना कि if you want to poison a nation, poison their stories. It is as simple as that. तो हमारी स्टोरीज में अफगानिस्तान की स्टोरी भी एक ऐसी स्टोरी है जिसको पॉइजन किया गया है. You can have a lot of differences with Zia, political, ideological, everything. You can put every trash on his bin. But when it comes down to that war, specific to war inside Afghanistan, you as a state should have owned it as a success of the state. What you did over there is कि आपने अपने आप को इतना पीछे कर लिया कि CIA ने कहा कि साड़ी वॉर थी, चार्ली विल्सन्स वॉर थी जी. उसके बाद आती है आपकी बारी कि आपने बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर को अवॉइड किया. उनके लिए आपने डिप्लोमेसी की, OIC अरेंज की, ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे ना. कहीं पे भी आपको ये नज़र नहीं आता कि जी पाकिस्तान इसको ओन कर रहे हैं. तालिबान जो फिर आपके सर पे चढ़ के बैठ गए. और अभी आपकी पॉलिसी चाहे कुछ है या नहीं है, अगर आपकी स्टोरी नहीं है तो कोई भी पॉलिसी आपकी जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा. ऑलमोस्ट हर हुक्मरान ने रूरल एरिया के अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम औरतों को नहीं बढ़ने देंगे. ये सिर्फ तालिबान का मसला नहीं है. जो उनके लिबरल अभी हुक्मरान थे सारे, सब एक बादशाह पूरा जो है उनका एग्जाइल में चला गया बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन कि उसने औरतों को पढ़ने की इजाज़त दे दी थी. तो ये अफगान सोसाइटी का ये अफगान सोसाइटी का जनरली एक प्रॉब्लम है. मुल्ला उमर की जो वाइफ थी, लाइक शी वाज अ स्नाइपर, और कहते हैं कि वो जब लोगों से उसके एरिया में जाके बात की तो वो बेसिकली सांपों को मारा करती थी अपने फारिग टाइम में. अफगान जो लड़की है ना, इन अ रूरल सेटिंग एज वेल, शी इज क्वाइट एम्पावर्ड. हमारी क्या पॉलिसी क्या है लाइक टुवर्ड्स द इंटरनेशनल रिलेशन वाली साइड पर? डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी कौन चलाता है आपके मुल्क की? हुकूमतें जाती किस लिए यार? अगले लेट्स से 3 से 6 साल या एक डेकेड अगर हम देखें तो वो आपको कैसा नज़र आ रहा है अफगानिस्तान का, और अगेन उसका इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान? दिस इज कॉम्प्लिकेटेड नाउ. हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड. आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये सुना होगा ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स कि अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आ जाती है तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत अमन अमान होगा. तो आज हमने सलमान जावेद को बुलाया जो पाक अफ़गान रिलेशन के अंदर काफ़ी उनकी एक्सपर्टीज़ है और काफ़ी काम कर रहे हैं. और हम लोगों ने देखा है कि जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो मोर और लेस उल्टा जो है वो इफ़ेक्ट पाकिस्तान में नज़र आया, और बहुत से ख़ुदकुश हमले जो हैं वो हमने पाकिस्तान में देखे, और हालात स्पेशली नॉर्थ वाली साइड के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं. तो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप. सलमान, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. मुझे ये बताएं, आपका बहुत ज़्यादा काम है अफगानिस्तान के ऊपर काफ़ी अरसे से, और हमने देखा कि रिसेंटली चमन वाला जो वाक़या हुआ उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए. उससे पहले मेरे ख़्याल से जब गवर्नमेंट का ऐलान हुआ कि हमने अफ़गान को यहाँ से सारे अफ़गानियों को निकालना है, बट जो एक बहुत बड़ा नैरेटिव मेरे ख़्याल से जिसको हर एक्सट्रीम राइट वाला हो या लेफ़्ट वाला भी हो जो यूज़ करता है, जो मुझे लगता है बड़ा जेन्युइन एक वो थ्रेड है कि पिछले 6-8 साल हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि जी हमारी गवर्नमेंट अगर आ गई उधर, या एटलीस्ट जिन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान में अमन अमान आ जाएगा. जब वो गवर्नमेंट आई है उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमलों का एक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी बढ़ी है. हमने देखा कि अफ़गान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान के जो बड़े कमांडर्स थे वो भी वापस आए हैं, फूल शूल हार शार और वो सारा. सो व्हाट रियली इज़ हैपनिंग राइट नाउ? अच्छा, सो देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट टू इट. अफ़गान तालिबान को जब आप सपोर्ट अगर एलिजिडली कर रहे थे, जो भी रियासत का मौक़िफ़ था इस सारे मामले के अंदर,
تو اس میں جو بہت بڑا میجر فیکٹر تھا اس وقت یہ تھا کہ جی کہ انڈیا جو ہے یا کوئی اور تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اس کو پراکسیز کو وہاں پہ جی لانچ کر رہی ہے, وان سوائل یوز کر رہی ہے, وہ سو کالڈ 34-35 کانسلیٹس والا نیریٹو بھی, حالانکہ ٹوٹل 6 کانسلیٹس تھے ان کے, جتنے یا 5 یا 6 جتنے پاکستان کے اتنے ہی ان کے تھے. تو وہ ایک نیریٹو یہاں پہ پرپیچویٹ کیا گیا وچ واز پارشلی ٹرو آبویسلی اینڈ پارشلی ایگزیجریٹڈ. اور وہ ایگزیجریٹ ہم خود کر رہے تھے. ایگزیجریٹ نہیں, ایگزیجریشن یہ تھی کہ 35 کانسلیٹ نہیں تھے, وہ بیسیکلی یہ تھا کہ اف دیر آر 5 or 6 consulates working over there, so what they did is کہ they started investing in different NGOs and INGOs. So there was a network of INGOs and NGOs جو کہ بیسیکلی انڈیا فنڈ کر رہا تھا, اور اس کے تھرو پھر وہ فنلنگ ہوتی تھی سارے فنڈس کی ٹورڈ ڈفرنٹ پراکسیز. سو وہ ہم نے ان کو کنورٹ کر دیا ان کانسلیٹس. سو دس از اے کائنڈ آف a fallacy that we need to correct over here. سو کانسلیٹس اتنے تھے جتنے آفیشیل ہونے چاہیے کسی بھی ملک کے, ہمارے بھی اتنے, ان کے بھی اتنے ہی ہیں. البتہ ان کی آگے جو انویسٹمنٹ تھی ان ڈفرینٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز, وہ لیجیٹیمیٹ ایکٹرز بھی تھے نان اسٹیٹ, اور وہ نان لیجیٹیمیٹ بھی تھے, لیجیٹیمیٹ بھی تھے. تو اس میں TTP واز ون آف دا ایکٹرس, اور اس کو انہوں نے سپورٹ کیا. تو پاکستان کے بعد ظاہر ہے آپ کی انٹیلیجنس کام کر رہی ہے, آپ کی سینٹ کام کے ساتھ اس وقت بات چیت چل رہی ہے, آپ کو انفارمیشن بھی مل رہی ہے, آپ ان کو انفارمیشن پاس آن کر رہے ہو. سو دس واز آل گوئنگ آن, یو اینڈ می ویری ویل نو کہ اس وقت کیا معاملات چل رہے تھے. کم ڈاؤن ٹو 21 افغان طالبان ٹیک اوور کرتے ہیں, اینڈ یو آر ایکچولی ویری مچ ایکٹیو ان دا دوحہ ایکارڈ. ایکچولی جو یہ سارا نیریٹو زیادہ بڑھا وہ ہم سے زیادہ امیریکنس نے اور برٹشرس نے اور الائڈ فورسز نے بڑھایا کہ اٹ از پاکستان ہو از ایکچولی سپورٹنگ دا طالبان, اٹ از پاکستان ہو از ایکچولی ڈیسیونگ اس اینڈ پلینگ اے ڈبل گیم. تو پچھلے 2 ڈیکیڈ سے جو اسٹوری چل رہی تھی, جو ہم سن رہے تھے, دیر واز اے ڈاکومنٹری بیک ان 2009 اور 2010 سیکرٹ پاکستان کے نام سے BBC کے اوپر, اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اس میں سارے وہ سینٹ کام کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, دے ور لائک weeping over here there کہ جی کہ پاکستان. Then there was another article back then in 2010 I think, Eli from Hell کے نام سے, in Atlantic Council. تو بکس جتنی باہر پبلش ہوئی سارا ہو رہی ہیں, مطلب وہ اوباماز وار آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وٹ ایور یو پک اپ ان لاسٹ 15 years it is actually revolves around a narrative کہ جی کہ if we are losing a war over there it's because of Pakistan. Then there was Bruce Liddell, اس نے he was a station chief back in 80s over here, اور جو افغان جہاد چل رہا تھا 80s کا, تو اس میں ہی واز ایکٹیولی رسپانسبل فار مینی تھنگس. ابھی وہ بروکنگس کا ڈائریکٹر ہے ان کے میڈیا یا اکیڈیمیا کے اور ایکنالوجس کا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے. ہی واز آلسو ایڈوائزر ٹو اوباما, اور ایف-پاک کا جو ٹرم ہے وہ اسی نے کوائن کیا تھا. سو ہی لانچڈ اے بک اے فیو ایئرس بیک, اور اس میں جب when he was launching a book تو obviously ان کی جیسا بکنگس میں ہوتا ہے کہ وہ سامنے سارے پالیسی میکرز امریکہ کے بڑے بڑے بیٹھے تھے, اور وہ ماڈریٹر نے اس سے پوچھا کہ you have seen 2 wars, تو what have you understood from these 2 wars or learned from these 2 wars. تو انسٹنٹلی اس نے جواب دیا, تو اس کا آنسر تھا وہ تھا کہ I have learned one thing, that if Pakistan is on your side then it's an easy job to win a war. تو دس اگین از اے نیریٹو کہ جی کہ پاکستان جو کہ ہمارے سائڈ پہ نہیں تو وی لاسٹ دا وار. لیکن یہ جو نیریٹو ہے یہ امریکہ بنا رہا ہے دنیا کے لیے, ذرا اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کہ جی میرے سے کچھ نہیں ہو رہا, کنٹرول ہے وہ والا. بٹ ریالٹی میں اتنا نہیں وہ تھا, اور پاکستان اس کو شاید ان آفیشلی اون کر رہا ہے کہ چلو جی میں ذرا بابو بن رہا ہوں اس علاقے میں, اس سارے چیز میں. اور پرابلی یو مائٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ لائک دیٹ, پرابلی ناٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو پرابلی مائٹ ہیو ڈن سم تھنگ جس کے اندر آپ نے کہا جی دس از یور وار, اور اگر ان کے کوئی سینکچریز یہاں پہ بنتی ہیں اور ہمارے قابو میں نہیں ہے تو دیٹ از یور ایشو. وہ آپ جا کے دیکھیں, آپ ڈرون مار رہے ہیں نا, مارتے رہے ان کو ڈرون. تو اس لیے آپ دیکھیں نا کہ اس زمانے میں جو ڈرونس کا میگنیچیوڈ تھا اٹ واز دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. یعنی عراق کے بعد سب سے زیادہ سوسائڈ حملے یہاں پہ ہو رہے تھے, اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس جو تھے وہ پاکستان میں ہوتے تھے. سو یو ایکچولی گیو آل دا آپشنس ٹو امیریکنس کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ کو سینکچریز لگتی ہیں تو آپ جائیں, آپ ان کو ماریں, آپ کا حق ہے. بٹ امیریکنس نہیں قابو کر سکے, اور اس کا انہوں نے مدعا تھوڑا سا بڑھالا. بٹ وٹ آئی وانٹیڈ ٹو ایکچولی ٹیل اوور ہیئر, جو کانٹیکسٹ ہے اس کا, کہ 2011 میں جب قطر کے اندر اس سے پہلے مری ٹاکس کی اگر آپ کو یاد ہو بات ہو رہی تھی, سو پاکستان واز اباؤٹ ٹو لانچ دوحہ ٹائپ ٹاکس اوور ہیئر ان پاکستان, اور مری کے اندر وہ ٹاکس ہونی تھی, بٹ دے ایکچولی went down the drain because of certain reasons. تو اس میں بھی امیریکنس نے بیسیکلی
جو ہے بہت بڑا امریکنز نے بہت شور مچایا اور ایک نا پورے پاکستان میں فرینزی چھا گئی. پھر آپ کا جو لیفٹ سائڈ ہے اس نے بھی بڑا کہا اچھا پاکستان واقعی جو امریکنز پچھلے 10 سال سے کہتے تھے کہ واقعی آپ لوگ طالبان کے پیچھے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مری ٹاکس جو وہ کبھی بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی. اینڈ دین دوز مری ٹاکس ایکچولی دین شفٹڈ ٹو قطر. اور وہ قطر کا بھی جو بڑا واقعہ تھا, جسٹ آڈینس کو کانٹیکٹ دینے کے لیے, برگڈال امریکی فوجی, مطلب دیٹ واز لائک پینیکل, اور وہاں سے پھر ان کے 5 بڑے کمانڈرز چھٹتے ہیں, قطر میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں, اور وہاں سے سارا کام شروع ہوتا ہے. تو وہ بھی یہ کہ پولیٹیکل آفس آپ نے کھول دیا, ٹھیک ہے. دین اگین پاکستان واز ویری مچ انوالوڈ ان دیٹ بیکاز پاکستان واز نیور ارریلیونٹ ان دس افغان وار ایز ویل. اور ارریلیونس کی میں افغانستان سے پاکستان کے حوالے سے یہ بتاتا ہوں کہ آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ڈپلومیٹس اینڈ ڈپلومیٹس آف ویری پاورفل کنٹریز. مطلب میں یہ چھوٹی کنٹریز کی بات نہیں کر رہا. دوز کنٹریز ہو آر ایکچولی کرنٹلی ویری مچ ایکٹیو ان افغانستان ایون ناؤ. تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں, we have to go through Pakistan if we have to do something in Afghanistan. So this way or that way پاکستان ریلیونٹ رہتا ہے, جغرافیکل پراکسیمیٹی آپ کی. تو ہوا کیا کہ جب قطر کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا اور قطر کے اندر یہ بات شروع ہوئی تو اس میں پاکستان واز ایکٹیولی انوالوڈ کہ یار یہ کسی طریقے سے ایکارڈ ہو جائے سارا کچھ. اور پھر جب 2019 میں یا 2018 میں آئی تھنک جب آپ وہ سائن کرتے ہیں دوحہ معاہدہ ہوتا ہے, تو پاکستان واز اوبویسلی اٹس ان دا پکچرز اینڈ ایوری تھنگ. ایمبیسڈر صادق بھی وہاں بیٹھے ہیں, سارا کچھ. اور آپ کے جنرل فیض کی تصویریں آتی ہیں طالبان کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ہی دوحہ کے اندر سے. تو یہ دس از سم تھنگ وچ واز ویری مچ ایویڈنٹ. 2021 کے اندر جب یہ سارا ہوا تو طالبان کا جو ایک بہت بڑا جیسے آپ کہہ لیں نا بیگیج, پولیٹیکل بیگیج جو ان کے ساتھ گیا وہ یہ تھا کہ دس از اے پاکستان's پراکسی. سو اس نے اتنا ہمیں ہرٹ نہیں کیا اس چیز نے جتنا اس نے طالبان کو ہرٹ کیا. بیکاز وین یو آر گیٹنگ ان ٹو پاور, فار ایگزامپل اگر یہاں پہ پی ٹی آئی آ کے بیٹھتی ہے, پی ایم ایل این آ کے بیٹھتی ہے, پی 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 بیٹھتی ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں دس از این انڈیاز پراکسی, یو نو. سو پریشر پاپولسٹ پریشر جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو اللیجیٹیمیٹ لوگ ہیں, فنڈنگ پیچھے سے آ رہی ہے. تو وہ پھر پاکستان کو گالیاں اس کے تناظر میں, ٹھیک ہے. تو جو نارتھ تھا یا جو اپوزیشن آف طالبان تھی, انہوں نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب طالبان ٹیک اوور تھا تو تھا ہی یہ کہ اٹ از آل پاکستان. سو مچ سو کہ پنچیر کو جب انہوں نے پنچیر فیل, سو وی ور مانیٹرنگ ریجنل میڈیا ہاؤسز, تو میڈیا ہبس, تو اس میں کسی بھی جگہ سے زیادہ ایران کے اندر اینٹی پاکستان نیریٹو جو ہے وہ پرپیچویٹ کیا گیا, کیونکہ پنچیر واز ایکچولی ویری مچ وہ فارسی بان تھے تو ایرانینز ان کو سپورٹ کر رہے تھے. تو باقاعدہ وہ جو F-16 والی نیریٹو تھا وہ سارا ایران نے بیسیکلی شروع کیا تھا, انڈیا نے تو ان سے پک کیا تھا. سو اوریجنیٹ وہاں سے ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرس کو یہ ایک طرح سے تکلیف تھی کہ بیسیکلی یہ والے لوگ جو ہیں واپس آ گئے ہیں اور اس میں شاید ہمارا اسٹیک اتنا نہیں ہوگا. تو طالبان نے یہ پولیٹیکل بیگیج لے آف کرنا تھا, ٹھیک ہے. اور اس میں ان کو لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جہاں ضرورت تھی پاکستان کی, انہوں نے پاکستان کو استعمال کیا, پاکستان نے ان کو استعمال کیا, ایک ون ون وہ چیز تھی. تو طالبان آر ویری اسمارٹ پلیئرس. اگر آپ یہ سمجھ دیں گے دے آر ریک ٹیگز اور وہ بس بیٹھ کے, مطلب یہ لوگوں کے لیے شاید ایک چھوٹا سا فیکٹ ہوگا کہ ایون ڈیورنگ لاسٹ 2 decades when they were fighting against the occupational forces, تو اس وقت بھی جو ہے وہ 6 مہینے لڑتے تھے اور 6 مہینے وہ کاروبار کرتے تھے. اور 6 مہینے جو کاروبار کرتے تھے وہ ریجن میں کرتے تھے, وہ چاہے پاکستان ہے, چاہے وہ ایران ہے, چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہے, تو وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے تھے. سو جب سردیوں کے موسم ہوتے تھے تو دے یوز ٹو اسٹاپ فائٹنگ, اور جب اسپرنگ اور سمر ہوتا تھا اس وقت وہ پھر وہ اس لیے اسپرنگ اسالٹس اور وہ سمر اسالٹس وہ سنتے بھی رہتے تھے. سو یہ دس واز دا فیکٹ کہ طالبان ور ویری اسمارٹ. وہ تو ایک ٹرانزیشنل فیز سے گزرے, بیسیکلی بیٹل نے ان کو بہتر کر دیا ڈپلومیسی میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی. اینڈ دیٹ از وائی یو سی کہ ناؤ دے پیپل آر ایکچولی رومنگ اراؤنڈ دا ورلڈ, میٹنگ ود دا ڈپلومیٹس, میٹنگ ود دا ہیڈ آف دا اسٹیٹس, اور وہ اپنی چیزیں منوا بھی رہے ہیں ان سے. تو یہ وہ چیز ہے جس میں طالبان صرف جو لوکل ایلیمنٹ رہ گئے تھے, یعنی لوکل جو پولیٹیکل ان کی لیجیٹیمیسی تھی اس کو انہوں نے اسٹیبلش کرنا تھا. تو اس کے لیے ان کو 2 چیزیں کرنی تھیں with regards to Pakistan. One is that they need to establish this fact that they are not the proxy of Pakistan. Number 2, وہ چیزیں جو کہ لوکل پاپولر اسپیشلی پشتون بیلٹ کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں, اسٹیبلشڈ ہیں, ان کو وہ اون کر لیں. اینڈ ون آف دیم از ڈیورنڈ لائن. سو ان دونوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے اوپر وہ جتنی بھی پالیسی فریم ورک کو وہ لے کے چل سکتے تھے وہ لے کے چلے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ 2022 کے اندر
یہ ہوا کہ جب انہوں نے مئی 2022 کے اندر پاکستان نے OIC کانفرنس کے بعد آلموسٹ جتنے بھی ریجنل کنٹریز تھے انکلوڈنگ چائنا, رشیا, سینٹرل ایشین, ایران, جتنے بھی اس طرح کے کنٹریز تھے, they were on board, they were going to go for recognition of طالبان, اور انہوں نے لڑکیوں کو بین کر دیا. تو اس ٹائم تک یہ فیصلہ ہو چکا تھا. they were about to go for the conference, اور ایک کانفرنس کال ہونے لگی تھی. I was involved in some اور it's not just پاکستان, اور بھی کنٹریز, ساری کنٹری, مطلب یہ پاکستان لیڈ کر رہا تھا اس چیز کو. سو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہمارے بہت اگریسو ڈپلومیسی چل رہی تھی افغانستان کے حوالے سے, اور انہوں نے لڑکیوں کو بین کر دیا. جب انہوں نے لڑکیوں کو بین کیا تو رشینز اینڈ چائنیز اسٹیپ بیک, انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ مطلب جب تک اس چیز کو نہیں کریں گے تب تک ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دیم. اینڈ فرام دیئر آن ورڈس تھنگس اسٹارٹنگ گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, اور اس کے بعد سے ابھی تک یہ لوگ پھر وہ کریں. لیکن ابھی انہوں نے پھر کوشش کر کے پچھلے 2 سال کے اندر اب لوگوں کو کنونس کیا کہ نہیں جی آپ ہمیں ریکگنائز کریں, دین وی ول گو. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کے اندر پاکستان, ہاں تو وہ جو 2022 کے اندر جب یہ انہوں نے کیا تو اس وقت ایک دفعہ نا طالبان بہت زیادہ ویک پوزیشن میں, دس آئی ایم ٹیلنگ یو ایز اے فیکٹ. سو ہوا کیا کہ بیہائنڈ دا ڈور دے ور کوائٹ شیکی, اور جو ان کی اپوزیشن تھی ان کو ایک اپرچونٹی مل گئی تھی پولیٹیکل ڈسکورس میں بھی اور گراؤنڈ پہ بھی کہ وہ طالبان کے خلاف ایک اسالٹ کھڑا کر سکتے تھے. اس میں ISIS بھی تھا, اور اس میں پولیٹیکل ISIS بھی تھا, NRF بھی تھا, یہ سارے لوگ موجود تھے. اینڈ دے ور اباؤٹ ٹو ڈو دیٹ. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اکنامک سینکشنس لگ چکی تھیں, ان کی ٹریڈ رک گئی تھی, پیسے ان کے پاس تھے نہیں کافرس میں. تو ہوا کیا کہ طالبان واز ایکچولی کیش ٹریپڈ, دے ور ناٹ ایبل ٹو فیڈ دیئر سولجرز اور دیئر ملیشیا, جو بھی اس کو آپ کہہ لیں, اور ساتھ ساتھ وہ اکانومی کو بھی نہیں رن کر پا رہے تھے. بندے ان کے ویسے ہی بھاگ رہے تھے, 4.5 لاکھ بندہ پاکستان پچھلے 2-2.5 سال کے اندر آیا. تو دے ور اباؤٹ ٹو بلو اپ دیئر اون میکنگ. تو اس وقت پاکستان نے ان کے لیے 5 پاسز کھول دیے. 2 آلریڈی کھلے ہوئے تھے, چمن اور تورخم, 3 اور کھول دیے جن کو ایکٹیو کر دیا اور کہا کہ آپ ٹریڈ کریں یہاں سے. تو پاکستان نے ان کو ایک بریدنگ اسپیس دے دی کہ یہ کلیپس نہ کر جائیں. پھر ایکٹیولی پاکستان نے ڈپلومیسی کر کے بیہائنڈ دا ڈور جو باقی فیکشنز تھے جو کہ NRF کے, اور ان کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کیا, ریجنل کنٹریز کو کام ڈاؤن کیا. سو افیکٹولی 2022 کے اندر پاکستان نے ایک بہت بڑی سول وار جو کہ 90s کی طرح تھی اس کو پاکستان نے ایورٹ کیا ہے 2022 میں فار دا افغانستان, سو دیٹ اس کا اسپل اوور افیکٹ ہمارے اوپر نہ آئے. لیکن اس کا خاطر خواہ ہمیں نتیجہ نہیں ملا, کیونکہ وہ الٹا پڑ گیا. چیز ہاں وہ الٹی پڑ گئی کہ وہ طالبان کو یہ لگا کہ شاید یار یہ جو ہے نا, اور طالبان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں, پھر ان کی ایجنسیز ہیں GDI وغیرہ اور سارے, تو انہوں نے یہ نیریٹو ادھر پرپیچویٹ کیا کہ جی کہ ہمیں یہ بیگیج اپنے اوپر سے اتارنا ہے, یہ داغ اپنے اوپر اتارنا ہے کہ ہم پاکستان کی کوئی پراکسی ہیں. ان دیٹ دین دے اسٹارٹیڈ سپورٹنگ TTP. نہیں, بٹ دیٹس لائک اے ویری بگ تھنگ کہ اس وجہ سے دے اسٹارٹڈ سپورٹنگ TTP. صرف وہی نہیں, TTP کا مطلب یہ تو ایک چیز ہے نا کہ TTP کو کریں, باقی تو وہ ایک نیریٹو وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ جی چونکہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا اگینسٹ الائڈ فورسز تو ہم اپنے آپ کو مطلب اوبلائز سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. پھر وہ اسلام کا بھی وہ نیریٹو, پھر پشتون ولی کا نیریٹو, وہ تمام چیزیں اس کے اندر میلگمیٹ ہو جاتی ہیں نا. لیکن اگر آپ اس کا ڈیپلی انالیسس کریں تو دا ون تھنگ دیٹ یو فائنڈ آؤٹ از دیٹ کہ یہ جو پولیٹیکل بیگیج ہے اس کو بس شٹ آف کرنے کے لیے وہ بس چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یار یہ پاکستان کے پریشر میں نہیں ہے, دے ڈو وٹ ایور دے وڈ وانٹ ٹو ڈو, تو اس کے اندر وہ TTP کو یا اس طرح کے کوئی بھی اقدامات, ناٹ اونلی TTP, ڈیورنڈ لائن والا مسئلہ, اسمگلنگ والا مسئلہ, اور بہت سارے مسائل ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو پچھلی گورنمنٹس کرتی ہوتی تھیں وہ طالبان نے کہا ٹھیک ہے یار اگر ہماری عوام اس چیز میں خوش ہے, ایسے ہمیں پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ملتی ہے تو ویل گو ود دیٹ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی دس کوڈ بی ون آف دا ریزن, بٹ زیادہ جو بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ہک جہاں سے وہ آئی, وہ جب ہم نے لوگ نکالنا شروع کیے, ہم نے اعلان کر دیا جی ہفتہ ہے 2 ہفتہ ہے, اب ایک بندہ باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ اچھا یار پاکستان نے سپورٹ بھی کی ہے لانے میں, پاکستان کے اندر افغان لوگ بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز UNHCR یہ وہ ان لوگوں نے لگائے ہیں. اچانک آپ نے ڈیسائڈ کیا جی یہاں سے چلے جائیں 2 ہفتے آپ کے پاس, تو ان اے وے بڑا خوار اور ذلیل کیا آپ نے. اچھا یہ میں نا ادھر ایک فیکٹ تھوڑا سا آئی ول, اینڈ دس از ناٹ اسٹیٹس نیریٹو, اسٹیٹ تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بری طریقے سے ناکام ہوئی ہے کہ یہ بتانے میں ناکام ہوئی ہے کہ ان کا فیکٹ کیا ہے. سو آئی ہیڈ اے ڈسکشن ود جو ریفیوجی کمشنر ہے پشاور میں ہوتے ہیں اور اسلام آباد کو بھی وہی دیکھ رہے ہیں, ان سے بھی, اس کے علاوہ بھی میں افغانوں سے بھی ملا. دین آئی ٹاک ٹو فیو پیپل, یو نو وی ہیو فیو فرینڈز ان UNDP اینڈ آل دیٹ, تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی, بات ہوئی UNHCR کے اندر بھی. اینڈ آئی گیدر دا ڈیٹا, اور میں نے کہا یار کتنے پیسے دیتے ہو یار ہمیں افغانوں کے لیے, تو پتہ چلا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی کوئی پیسے نہیں ملتے. دس از اے میتھ, ٹھیک ہے.
وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوتی ہیں NGOs اور INGOs, اور اس کو وہ ریڈائریکٹ کرتے ہیں. صرف وہ ایک طرح کا NOC کہہ لیں کچھ کر لیں, اور اس میں سے ایک کمیشن ہو جائے گا جو کہ آپ کی گورنمنٹ کو تھوڑا سا چل جائیں گے, ویری پینٹ, وہ یعنی اس سے آپ کوئی پیسے بھی نہیں کر سکتے. ٹوٹل پر افغان جو پیسے آتے ہیں پر افغان پر منتھ جو $8 $9 بنتا ہے, جو سرکار کو مل رہا ہے, جو سرکار کو نہیں ڈائریکٹ افغانوں کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے کنٹریبیوشن فرام دا انٹرنیشنل فورمز. اور اس کی ہسٹری کیا ہے کہ وین بیک ان 80s یہ ریفیوجیز آنا چاہیے, ریفیوجیز 80s میں نہیں آئے, یہ بھی ایک فیکٹ بتانا چاہوں گا. 72 اور 73 کے اندر جب کو ہو چکا تھا, داؤد آ چکے تھے, اور اس کے بعد پھر جو رورل اور اربن کی کلیش شروع ہوا تھا وہاں پہ, تو جو اربن تھا دیٹ واز ویری کمیونسٹ, ویری وہ اسکرٹ والا تصویر ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ, اور جو رورل تھا وہ دیٹ واز ویری بیکورڈ, ویری کنزرویٹیو. تو دے ہیڈ اے کلیش ود دا اربن کلاس. تو اس میں ہم باقاعدہ 2-3 گاؤں کے اوپر بمبارمنٹ کی تھی اس وقت کے حکمرانوں نے. تو وہ جو لوگ تھے دے ور دا فرسٹ فیو ریفیوجیز جو کہ پاکستان آئے تھے. ان میں سے 3 ریفیوجیز بہت پرومیننٹ ہیں. تو ون واز احمد شاہ مسعود, ہی واز 16 years old at that time, برہان الدین ربانی and Hikmat Yar. Okay. So these 3 came when Bhutto was in power. Bhutto picked them up. He assigned Colonel Imam at that time کہ train them in, کیونکہ اس سے پہلے افغانستان کے ساتھ already پاکستان آپ پہ proxies کرتا تھا. So then he started paying back them in the same coin. جب یہ ہوا تو داؤد جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کے بھٹو سے, وہ پاکستان آیا اور اس نے آ کے بھٹو سے ملاقات کی, اور حیدرآباد سازش کیس بھی پکڑی گئی اس کے اندر. تو دین ہی آفرڈ سم تھنگ ٹو بھٹو, اینڈ دس از آن ریکارڈ. 2 things جو پرومیننٹ ہے, بات اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھیں. اس میں اس نے ایک بات یہ کہی جی کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو وی شوڈ اسٹیبلش اے کنفیڈریشن آف پاکستان اینڈ افغانستان, جس کے اندر کنفیڈریشن آف افغانستان اور پاکستان کے نام سے ہم ایک ملک بنا دیں جس میں ہمارے اپنے اپنے مسائل چل رہے ہوں گے, لیکن کچھ چیزیں ہم اکٹھی کر لیں گے. اور سیکنڈ تھنگ از کہ آپ حیدرآباد سازش کیس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ رہا کر دیں, تو میں ڈیورنڈ لینڈ کو پرماننٹ بارڈر مان لوں گا. تو دس از سم تھنگ جو کہ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا, بٹ دس از ایکچولی آن ریکارڈ. تو یہ چیز وہ آفر کر کے, لیکن جب وہ واپس گیا تو بیچارے کو قتل کر دیا تھا ادھر. تو اس کے بعد وہ ایک خیر الگ الگ ہسٹری ہے 100 ریولیوشن تک. 100 ریولیوشن کے بعد پھر ان کے زیادہ لوگ آنا شروع ہوئے, اور اس کے بعد پھر سوویتس آ گئے, اور پھر لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے. ٹل 94 WHO ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن جو WFO وہ پیسے دیتی تھی, اور اس کے بعد 2 اور UN کی آرگنائزیشنس تھیں جو جلو زئی میں اور ادھر ادھر آپ کے کیمپس تھے ان کو. 94 میں انہوں نے اچانک پول آؤٹ کر لیا. when they saw کہ بس اب سب ہو گیا, سوویتس کے ساتھ ہماری رشینز اس وقت ہو گئے تھے, ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. so they suddenly pulled out the funds. ٹھیک ہے, اس سے پہلے فنڈس مل رہے تھے پاکستان کو, اور وہ صرف ادھر ہی استعمال ہوتے تھے. 94 میں جب پاکستان نے دیکھا پیسے ہی نہیں ہمارے پاس, ان کو ہم اتنے لاکھوں لوگوں کو کہاں رکھیں گے, دین پاکستان ٹوک اے اسٹریٹجک ڈیسیژن, اور پاکستان نے کہا جی ان کو اب لینتھ اینڈ بریڈتھ کے اندر پھیلا دیں اور یہ اپنا بزنس کریں, اپنا خود کچھ کریں. اینڈ دیٹ واز اے ڈیسیژن جو کہ سم وٹ اچھا بھی تھا اور سم وٹ برا بھی تھا. تو اچھا یہ تھا, اس کے پرو یہ تھے کہ جی ٹھیک ہے اب آپ کے اوپر ان کا اکنامک وہ جو ایک بوجھ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا, یہ خود ہی اپنا جیسے کما سکتے ہیں, کمائیں گے, کھائیں گے, جو بھی کرنا ہے انہوں نے. اور اس کا جو ڈاؤن سائڈ تھا وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے اس میں ان اکاؤنٹڈ اکانومی میں بہت ساری چیزیں گئیں, پھر اس میں ٹیررزم والا بھی, اسمگلنگ والا بھی, اور ڈرگز والا بھی, وہ بھی سارا سین آپ کے سامنے آیا. تو دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر چلتی رہیں. سو یہ جو ایک فیلسی ہے نا, اور یہ بہت زیادہ نیریٹو پرپیچویٹ کی جاتی ہے اسپیشلی افغانس کی طرف سے بھی, انڈینس کی طرف سے بھی, کہ پاکستان پیسے کھاتا ہے ریفیوجیز کے. پاکستان 94 سے آن ورڈ یہ پاکستان کا اسٹریٹجک ڈیسیجن تھا کہ ان کو آپ پھیلا دیں. کسی دوسرے ملک میں ریفیوجیز کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا لینتھ اینڈ بریڈ کے, ان کے لیے مخصوص یا شہر ہوتے ہیں یا کیمپس ہوتے ہیں. ابھی جیسے ٹرکی میں جب سیرینز آئے تو ایک کونا انہوں نے, ایران کے اندر صرف 4 شہر ہیں جن کے اندر افغانس رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان 4 شہروں سے باہر نکلیں گے شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز ہیں, یہ لیجسلیشن ہے ایران میں. آن دا بارڈر آف ایران اراؤنڈ 700 افغانس have died due to this legislation, shoot at site orders کی وجہ سے. تو پاکستان نے تو آج تک ایسی کوئی لیجسلیشن کی ہے نہ کچھ اور کیا ہے, بلکہ پاکستان کی تو پورس ترین بارڈر ہے. لیکن میں تھوڑا سا واپس جاؤں کہ جو اگین وہ براڈر نیریٹو تھا 2008 سے لے کے پورے ڈیکیڈ ان اے وے کہ جی ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم لوگ, تو وہ کہاں فیل کدھر ہوا ہے؟ اچھا میں ابھی اس پہ آتا ہوں. تو ریفیوجیز والا جو سارا آپ کو یہ مطلب یہ بات اگر ہم بات کریں تو ریفیوجیز کو جو ریپیٹریٹ کیا نا پاکستان نے, دیز آر دا انلیگل امیگرینٹس, اور اس میں سے بھی ہم نے فگر دی اس وقت بڑا شور مچایا 17 لاکھ کے, ابھی تک صرف 6 لاکھ گئے ہیں, باقی سارے ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو جا کے وہ چمن سے واپس آ کے, تو وی آل نیو بیک دین ایز ویل کہ یہ ہماری حکومت نے شور بڑا مچانا ہے لیکن ان سے جو ہے نا امپلیمنٹ نہیں ہونا.
اور یہ اس کی وجہ ہے، ان کے کاروبار ہیں یہاں پہ، ان کی فیملیز ہیں یہاں پہ، بیوی بچے ہیں یہاں پہ، بیچارے کہاں جائیں گے ادھر جا کے، کہاں پہ خوار ہوں گے. اور افغانس نے بھی کوشش کی ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی، ان کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی بڑی وہ کرنے کی. خیر اس کا ایک ہمیں اچھا بھی ملا اور اس کا ہمیں ایک برا بھی ملا، وہ پھر اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. تو پاکستان کہاں پہ فیل ہوا، یہ جو 2008 سے آن ورڈ ہے، یہ جو فیل ہونے والی بات ہے، میں نے پہلے کہہ دی کہ افغان طالبان کا تو یہ آلریڈی ایک پلان تھا. اب ناؤ اٹس ایویڈنٹ کہ وین ایور دے وڈ گیٹ ان ٹو دا پاور، تو انہوں نے یہ تو شیڈ اوے کرنا ہے کہ جی کہ وی آر اے پراکسی آف اینی ایکس وائی زی کنٹری، بی اٹ پاکستان، بی اٹ ایران، بی اٹ اینی ون ایلس. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر جگہ اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس دکھائی ہیں اگریسولی سوائے پاکستان کے. ٹھیک ہے. اور یعنی وہ قطر سے بھی جا کے کام کر رہے ہیں، وہ ایرانینس کے پاس بھی اپنے ہائی پروفائل ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، چائنیز کے پاس انہوں نے اپنا ایمبیسڈر بھیج دیا. چلیں وہ تو ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا نا ان کا، تو انہوں نے تو کر لیا. رشینس کے ساتھ وہ جا رہے ہیں. یو سی اینی کنٹری اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو انگیج ود دیم ایکسیپٹ پاکستان. لیکن اس میں ہمارا بھی تو کوئی فیلئر بہت بڑا ہے نا، مطلب وہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہے کہ ہم نے بیسیکلی کیا کیا، ہمارے پاس کوئی پلان تھا آفٹر دا فال آف کابل کہ اچھا ہمارا یہ پلان ہے. ہمارا پلان تھا، ہم نے بتایا نا کہ جو سب سے پہلے جو چیز ہمیں پتا تھی وہ یہ تھی کہ جی کہ دے ول بی پاسبلٹی، ویری ہائی پاسبلٹی آف اندر سول وار. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو جو چیلنج تھا وہ اس کو تھا کہ اس کو ایورٹ کرنا ہے. وہ چونکہ اکنامک بلیک آؤٹ جیسے ہی ہوگا اس کا رزلٹ جو تھا وہ سول وار تھا. دیٹ واز دا پلان ایکچولی جو امریکنس کا تھا. تو وہ آپ نے ایورٹ کر دیا، یعنی ایک بیٹل کے بعد آپ دوسری بیٹل میں جو فوراً گئے تھے وہ یہ تھی. تو پاکستان نے یہ پلان تو بہت سکسیزفلی پورا کر لیا. جو دوسرا پلان آپ کا ہونا چاہیے تھا، جو جس کی طرف آپ فیل ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ افغانس کو جو لیجیٹیمیسی آپ نے دلوانی تھی، آپ ان کو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ہم ہر چیز آپ کے لیے کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. جو میرا خیال ہے کہیں بھی ہے پاکستان نے، لیکن آپ یہ چیزیں ہماری جو ہے ایٹ لیسٹ یہ ایک چیز جو ہے آپ ہماری جو ہے وہ ختم کر دیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. تو میرا خیال ہے وہاں پاکستان تھوڑا سا اگریسولی پرسو نہیں کر سکا اس چیز کو. کچھ اس میں افغانس کی اسٹبرنس بھی ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ انہوں نے مطلب یعنی آپ کو اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا شولڈر نہیں دیا. کرنٹ سچویشن لیکن تھوڑی بہتر ہے پچھلے ایک سال کے بعد. وہ یہ ہے کہ 4-5 بڑے اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں آپ کے جو کہ ہالٹ ہو گئے تھے. ون واز ٹاپی، دا ادر واز ٹرانس افغان ریلوے نیٹورک جو کہ ازبیکستان سے شروع ہونا ہے اور پاکستان اور ایران جانا ہے. تھرڈ واز یہ آپ کا وخان، یہ چترال سے وخان کو کراس کرتے ہوئے بدخشاں کا جو ایک وہ تھا وہ، اور ایک چوتھا کوئی ہے. تو یہ 4 تو انہوں نے دوبارہ سے ری اگنائٹ کر دی ہیں اس سال کی یہ خبر ہے. پھر آپ نے جو ٹیررسٹ اٹیکس کی بات کی تھی، تو ابھی پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تقریباً 2000 TTP کے جو لوگ ہیں ان کو بارڈر سے اٹھا کے یہ لوگ غزنی لے گئے ہیں اور وہاں ان کو گھر بنا کے دیے ہیں اور وہاں پہ ان کو اب شفٹ کریں. TTP اس میں رجسٹ کر رہی ہے اوبیسلی، لیکن اگر دیے وہ یہ تو نہیں ہے کہ TTP کا اچھا اب ہم بس نہیں وہ اچھی زندگی گزاریں. اگر آپ افغانستان کا جغرافیہ اور افغانستان کے اندر جائیں تو غزنی از وے ٹو فار فرام دا بارڈر. سو بیسیکلی آسکنگ کہ یار آپ ہتھیار ڈالیں اور بس آ کے اب ایسا. بلکہ وہاں پہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں میری رپورٹس کے مطابق. بہت سے کمانڈرس کو انہوں نے کنفسکیٹ بھی کیا ہے. بلکہ TTP اس بات کے اوپر بہت زیادہ ان سے بھی اس وقت ناراض ہے کہ آپ ہمیں مطلب آپ ہم پہ یہ کلیم ڈاؤن کر رہے ہیں. سم سے کہ بیکاز آف دا چائنیز پریشر آف دا بشام اٹیک، بٹ دیر از اندر تھنگ کہ جی کہ واقعی وہ لوگ دیر از اے میڈیشن گوئنگ آن بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان تھرو سم ادر تھرڈ کنٹریز انکلوڈنگ چائنا اینڈ سم مڈل ایسٹرن کنٹریز جو کہ چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ریزالو کریں. لیکن تھوڑا سا اگر ہم لوگ براڈر اس کے اوپر آئیں، ڈو یو تھنک کہ ہمیں ایز اے سرکار یا انٹیلیجنس ایجنسیز، ایک تو ہے نا کہ آپ نے مارکیٹ میں پرسیپشن کیا دینا ہے، وہ تو آپ جو مرضی دیتے رہیں، ہمیں پتہ تھا کہ افغان طالبان اور TTP مور اور لیس ایک ہی ہیں؟ بیکاز جو 10 سال آئی تھنک وہ بہت ہارڈ کور جی خوارج تو یہ تو وہ تو تھا کہ جی بہت ثبوت ہیں کہ جی یہ انڈیا ہے، یہ انڈیا کے ساتھ یہ ہیں، یہ ثبوت ہیں، یہ بندہ پکڑا گیا اس کو کچھ آتا نہیں ہے یہ وہ. اور ایک ہے کہ جینوئنلی آپ کو پتہ ہے، یا وہ اتنا مکسچر تھا کہ ہمیں بھی اتنی سمجھ نہیں تھی. اوکے سو دس از کمپلیکیٹڈ ناؤ. آئی وانٹ give a sweeping statement like others, even like many in the military establishment as well in our country, کہ جی یہ ایک ہی ہیں. I won't say that. There are layers. افغان طالبان کے کچھ لوگ ہیں جو کہ TTP سے انتہائی نفرت کرتے ہیں. I know them personally and they want کہ بس ان سے جان چھوٹے ہماری، بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ اس کی وجہ سے بہت ساری پروگریس اور چیزیں ہنڈر ہو رہی ہیں. جیسے حقانیز کو آئی وونٹ سے حقانیز بٹ دیر آر فیکشنز، دیر آر پیپل اینڈ فیکشنز جو کہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور ایون اس میں گندھارز بھی ہیں.
ناٹ اونلی حقانی، اس میں قندھاریوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان سے جان چھوٹ جائے. دین دیر آر مڈ لیول کمانڈرز جن کا ٹی ٹی پی سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، تو ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک معاملہ ہے، ان کو ٹی ٹی پی انفلوئنس بھی کرتی ہے. اور یہاں پہ رول پلے ہوتا ہے وہ والا جو کہ ہم بھی بات کرتے ہیں کہ اس سے ان کو جان چھڑانی چاہیے، وہ ہے القاعدہ کا. سو القاعدہ ماں ہے ان دونوں کی، ٹھیک ہے، یعنی افغان طالبان ابھی بھی کہیں نہ کہیں القاعدہ کے ساتھ، مطلب یعنی ان کی ایک ڈائریکٹ سافٹ، کیوں میں نے کہا نا ماں ہے ان کی، آئیڈیولوجیکل ماں ہے ان کی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ٹریننگ میں اور اس میں آئیڈیولوجیکل ماں ہے. سو بہت ساری چیزوں کے اندر وہ القاعدہ کے جو نیریٹیو یا القاعدہ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو وہ پین اسلامزم اور وہ پشتون والی، وہ میں نے جیسے کہا تھا نا، وہ چیزیں اس میں پلے آؤٹ ہوتی ہیں. سو وہ مڈ لیول کمانڈر جو کہ اسٹریٹجک لیول پہ نہیں ہے، ٹیکٹیکل لیول پہ ہے، وہ اپنے اینگل سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. ہی گیٹس انسپائرڈ فرام دیٹ آئیڈیالوجی اور وہ پھر ٹی ٹی پی کو سپورٹ بھی کرتا ہے. اینڈ سنس طالبان ابھی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلے بہت ڈی سینٹرلائزڈ قسم کی آرگنائزیشن تھی، ملیشیا تھی، نان کنونشنل فورس تھی، اس کو کنونشنل بنانے میں ان کو ٹائم لگے گا. وہ جو ایک حراری کی، وہ ایک امیر کا حکم ہے نا، تو اطاعت والی کہانی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ویسے یعنی کمانڈر کی اپنی سے اپنا کام، اپنی سی، وہ پاکستان پہ کسی علاقہ ہے، اس کا اپنا، بس اس کا اپنا علاقہ ہے، وہ اٹھ کے اگلے دن اٹھ کے پاکستان پہ گولی مار دیتا ہے، تو پیچھے سے نہ کس کا آرڈر ہوتا ہے، وہ یو نو کہ وہ آ کے فینس کاٹ رہے ہوتے ہیں اور دکھا رہے ہوتے ہیں جی دیکھو ہم فینس کاٹ کے آ گئے ہیں. تو یہ چیزیں لوکل لیول پہ چل رہی ہوتی ہیں. سو مسئلہ کہ جو ان کے انٹیلیجنس چیفس ہوتے ہیں، انٹیلیجنس آپریٹرز ہوتے ہیں، جو کہ اس ریجن کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، وہ تک اپنے بہاف پہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بھی ویسے ہی کرتے ہیں، ہمارے ویسے ہی کرتے ہیں. تو یہ ایک گرے ایریا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ بیسیکلی یہ اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تھرڈ پھر ان کا فٹ سولجر میں پھر دو ہیں. ایک وہ جو کہ پراپرلی افغان طالبان کی آئیڈیالوجی کو، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ، اور وہ ہیں نیشنلسٹ، ریلیجو نیشنلسٹ لوگ ہیں، بہت زیادہ ریلیجیس لیکن ساتھ بہت ہی بہت نیشنلسٹ بھی ہیں. یعنی افغانستان از لائک جیسے ہمارے یہاں ریلیجیس نیشنلسٹ ہے وہ پاکستان، اور نتھنگ کین انڈو پاکستان اور غزوہ ہند اینڈ آل دیٹ، وہ ساری کہانی. دوسرے ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ یعنی الائن کرتے ہیں اپنے آپ کو. سو دیز آر دوز پیپل جو پاکستان کے اندر آتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، آ کے ٹرین ہو کے پھٹتے ہیں یہاں پہ، مارتے ہیں آپ کے، اور پکڑے بھی گئے. تو یہ ہے بیسیکلی اس کا اسٹرکچر کائنڈ آف جو کہ طالبان کے اندر چل رہا ہے. تو میں یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں نہیں دے سکتا کہ یہ دونوں ایک ہیں. ہاں اوور لیپنگ ہے آئیڈیالوجیکلی. ماں میں نے کہا جیسے کہ ان کی ایک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ امپیکٹ لیتے ہیں. اور پھر وہ جو ایک اسلامک آئیڈیالوجی کا وہ جو کنسیپٹ ہے کہ بھائی آپ اپنے بھائی کو گیو اپ نہیں کریں گے، وہی اسامہ بن لادن کا بھی ان کے ساتھ یہ ایشو تھا، ابھی بھی یہ ایشو ہے. تو وہ چیز پلے آؤٹ کرتی ہے. اور پھر وہ جو میں نے شروع میں ایک بات آپ کو کہی کہ وہ پاکستان کا جو ایک داغ ہے ان کے اوپر کہ یہ پراکسی ہیں، وہ یہ تمام چیزوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو آپ کو ٹی ٹی پی کا ان کو سپورٹ کرنا، یہ پیراڈاکس سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹی ٹی پی از ناٹ سم تھنگ جس کو وہ شاید ولنگلی سپورٹ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، مطلب اٹس اے کائنڈ آف یہ بیسیکلی ایک ایسا بھائی ہے جس کو چاہتے نہیں ہے بٹ بھائی ہے، تو بھائی ہے، اور اٹس اے کائنڈ آف ایسٹ جس کو کس وقت بھی ڈسپوز آف کر دیں گے جب بھی ان کو اپرچونٹی ملی. لیکن ڈو یو تھنک وہ کر سکتے ہیں؟ لائک بیکاز وہ ٹی میں ٹی نے پی جیسے پہلے بتایا کہ ابھی انہوں نے اس کے اوپر کلیم ڈاؤن کرنا شروع کیا. ٹی ٹی پی کے لوگ کافی ناراض ہیں ان سے. یہ میری یعنی یہ فیکچوئل رپورٹ ہے. اور 2000 بندے جو انہوں نے پیچھے بھیجنے کی بات کی ہے، تو آہستہ آہستہ باقی لوگوں کو بھی بھیجیں گے وہ. تو اس پہ ٹی ٹی پی از ناٹ ہیپی اوبیسلی. ٹی ٹی پی چاہتی ہے کہ بھائی ہم اس کے اوپر کریں. پھر ٹی ٹی پی جو ہے باقاعدہ خود ایک امیلگمیشن ہے بہت سارے گروپس کا. سو اس فیصلے کی وجہ سے ان کے گروپس میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گیا. سو دیر از ون گروپ لشکر اسلام جو کہ خیبر ایجنسی کا ہے، بڑا مشہور. وہ اس وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستانی اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کر دیں. یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بتا رہا ہوں. تو اس پہ یعنی ہم نے بھی بات کی، کچھ مقتدر حلقوں کو بھی ہم نے بھیجا میسج کہ بھائی یہ ایک اپرچونیٹی ہے، یو شوڈ اویل اٹ. کیونکہ افغانستان میں ان کے جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں ان دوز آپریشنس، اور ان کے لوگوں کے اسلحے پکڑے گئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے. تو وہ اب بالکل ان کی بس ہو گئی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی ادھر آئے تھے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ میں جا رہے ہیں عمارت میں، اور ادھر سے ہم جہاد ویج کریں گے، تو یہ تو نہیں ہو رہا. تو وی وانٹ ٹو سرنڈر. سو پاکستان شوڈ ٹیک دس اپرچونیٹی اور ان سے نیگوسیٹ کرے. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں گراؤنڈ پہ. اب وہ کتنی سکسیزفل ہوتی ہیں، کتنی نہیں ہوتی، کتنا پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کتنا طالبان اس میں سپورٹ کرتے ہیں، تو ظاہر آنے والا وقت بتائے گا. بٹ دس از سم تھنگ جو کہ 1 سال کے کائنڈ آف اسٹیل میٹ کے بعد تھوڑی سی ہل جل دوبارہ ہونا شروع ہوئی. پاکستان کی جو افغانستان پالیسی ہے، وہ آپ کو کبھی لگا ہے کہ دیر از لائک اے کانکریٹ پاک افغان پالیسی کی یار ہماری مطلب انفارچونیٹلی ہم لوگ دیکھیں کہ کسی بھی نیبر کے ساتھ ہمارا وہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے پاکستان ایک اسٹریٹجک جگہ پہ ہے، لوگ آتے ہیں گند کرتے ہیں، وہ ایک ریالٹیز ہیں ساری. بٹ
وہ ایک obviously مجھے تو ریشنلی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہماری اپنی حکومت نہیں کبھی صحیح چل پائی تو ہم نے پالیسی کیا چلانی ہے. سو جو ہیڈ آتا ہے وہ اپنا ایک شروع کر دیتا ہے کام. تو ہماری کیا پالیسی کیا ہے لائک ٹورڈز دا انٹرنیشنل ریلیشن والی سائڈ پہ؟ اچھا ایک تو یہ کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری پالیسیز ایک ڈاکزم پہ چلتی ہیں, اور وہ چاہے کشمیر ہو چاہے وہ, حالانکہ کشمیر کو ہم وائٹل انٹرسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس پہ جتنی جنگیں کی ہیں ہم نے ساری کشمیر پہ کی ہیں آلموسٹ. Even then we are not very sure کہ کشمیر کی پالیسی کیا ہے. Probably there is a policy, probably there is a document. کشمیر کمیٹی کا نہیں مطلب وہ کیا کرتی ہے, کون ہے, کیا ہے. But it means کہ somewhere in the narrative you are failing to translate that into something which can be understandable by the general public. So that is a failure at your side. Probably this is the same thing which is happening on the Afghanistan side. That's one. کہ آپ کی کوئی پالیسی شاید ہو, آپ سمجھتے ہیں جیسے ایک پالیسی جو کہ بار بار پاکستان اسٹیٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا نیبرہڈ چاہتا ہے جس کے اندر سے اس کو کوئی خطرہ نہ, یعنی اس کے نیشنل, اور اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایک اسٹیبل افغان گورنمنٹ ہے. دیٹ گورنمنٹ کین بی آف افغان غنی, دیٹ کین بی کرزئی, اینڈ دیٹ کین بی طالبان. سو اس سے پاکستان کو کوئی غرض نہیں ہے, ایک تو یہ. But whosoever will try to work against the state, Pakistan's national interest, Pakistan will obviously respond in the same coin. That's true. So but then again it's not been translated into something جو کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکیں. That's your failure. Third, آپ کے پاس فورن آفس کے اندر فار اے ریزن آئی نو کہ ڈیسک کے ڈیسک تھے افغانستان کے اوپر جس کے اوپر آپ کام کر رہے تھے. Even then in last 2 decades you've miserably failed in countering or proactively producing a kind of narrative جس میں آپ افغانستان کے متعلق کچھ بتا سکتے کہ this is our story. سو دوحہ اکارڈ تک آپ بیسیکلی وہی آپ والی بات جو پہلا سوال تھا آپ کا کہ آپ پہ وہ ڈالتے گئے اور آپ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے گئے, اور آخر میں ہاتھ میں آپ کے کچھ بھی نہیں تھا اور اب آپ بیٹھ کے اس کو رو رہے ہیں کہ دیکھو یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. سو یہ جو فیلئرز ہیں آپ کے, دیز آر مور آن دا میں اس کو کہوں گا کہ یور اسٹوری سائڈ, کہ اگر آپ کی کوئی پالیسی تھی بھی آپ اس کو اچھی اسٹوری میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. پی آر والی یا مارکیٹنگ آپ اس کو مارکیٹ نہیں صحیح, مطلب our nation is not a good, you by yourself is a good storyteller, so you understand that our nation is not a good storyteller, and same goes for the policy makers. I would not use that word, but I would وہ boomers والا ایک concept ہے ہمارے یہاں نا کہ بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں بابے, اور وہ ان کو جو لگتا ہے نا کہ بس پرانے طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھا دیں گے. That's not going to happen. You have to be very creative now. But there is a famous saying na کہ if you want to poison a nation, poison their stories. It is as simple as that. تو ہماری اسٹوریز میں افغانستان کی اسٹوری بھی ایک ایسی اسٹوری ہے جس کو پوائزن کیا گیا 80s میں. یو ایکچولی ڈیڈ اے ویری, یہ پرسوں میرا ایک اور جگہ کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ تھا تو افغانستان کی ہسٹری پہ جب بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بھی یہی کہا, اینڈ آئی ایم ویری مچ کنوینسڈ اباؤٹ اٹ. یو کین ہیو اے لاٹ آف ڈفرینسز ود زیا, political, ideological, everything. You can put every trash on his bin. But when it comes down to that war, specific to war inside Afghanistan, you as a state should have owned it as a success of the state. What you did over there is کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا پیچھے کر لیا کہ CIA نے کہا کہ SRD وار تھی, چارلی ولسنس وار تھی. جی ایسا ہی ہوا, ٹھیک ہے. بکس آفٹر بکس, موویز آفٹر موویز کیم آؤٹ, ریمبو ہوتے پتہ نہیں کیڑی مووی, اور اس میں کیا آپ نے دیکھا جی کہ افغانستان کی وار واز ایکچولی CIA وار. اٹ واز ناٹ. ایوری ادر ایکچوئل امیریکن تھنکر اور پالیسی میکر ایکسیپٹس دس آن ریکارڈ کہ دس واز ناٹ اوور, دس واز پاکستانس وار. آپ نے اتنی بڑی وار لڑی کولڈ وار کے بعد, یعنی اس وقت اسٹار وارس کی باتیں ہو رہی ہیں, اسپیس وارس کی باتیں ہو رہی ہیں بٹوین امیریکا اینڈ سوویٹس, اینڈ یو crumbled on an empire and you have not owned it. That's your failure in Afghanistan policy کہ آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. نمبر 1. اچھا آپ شاید اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آپ کہیں وہ انٹروینشنسٹ یا ایکسپینشنسٹ یا اسٹریٹجک ڈیپتھ اور وہ جو, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے آپ پہ اتنا پریشر ڈالا کہ آپ بیک فٹ پہ چلے گئے. تو یہ دوسرا آپ کے پاس ایک یعنی سیمولیشن ایکسرسائز میں کہیں پہ بھی آپ اس چیز کو لے کے نہیں آئے کہ یہ بھی آ سکتا ہے. اینڈ ایگزیکٹلی سیم ہیپنڈ اوور ان 21 کہ آپ تیار ہی نہیں تھے کہ جب یہ ہوگا تو 2 آپشنز آ سکتی ہیں. 1 is کہ سکسیس, تو اس کو اون کیسے کرنا ہے, اینڈ 2nd تو آپ اون کیسے کرنے چلے گئے, چائے کا کپ پینے. دیٹس ناؤ ہاؤ یو اون تھنگس. مطلب آپ نے جانا ہی ہے تو وی انڈرسٹینڈ کہ بھائی دس از سم تھنگ ویئر یو ایکچولی پلے اے ویری پیوٹل رول, بٹ دس از ناٹ دا وے. دیٹ بیک فائرڈ.
اینڈ دوسرا کہ دیٹ ایکچولی یو نو ٹرامیٹائز افغان طالبان کے یار یہ تو ادھر سرینا میں آ کے چائے کا کپ پی رہے ہیں اور کل کو ساری دنیا اور افغانستان یہی کہے گا کہ ہاں ہم ان کے لیے پالک ہیں. Exactly what happened with you back in 80s, and you repeated exactly the same mistake over here in 2021. تو آپ کی پالیسی جو ہے وہ اسٹوری ٹیلنگ کے اینڈ کے اوپر اتنے میزریبلی فیل ہوتی ہے کہ آپ جتنی سکسیسز ہوتے ہیں, جتنے ڈویڈنڈس ہوتے ہیں, ان کو آپ لوز کر دیتے ہیں. سو آئی تھنک کہ پالیسی از دیئر. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے افغانستان, جیسے میں نے کہا نا کہ ایک تو آپ نے ایک 2 ڈیکیڈ کی وار آپ نے سروائیو کی, سیکنڈ آپ نے پراکسی مطلب ایک ایسی پراکسی وار آپ نے سروائیو کی جو کہ شاید دنیا میں بہت کم کسی جگہ پہ لڑی جا رہی ہے. وی نو اباؤٹ دیٹ. ڈرونز آپ نے, یعنی دنیا کے سب سے بڑے ڈرون اٹیکس آپ نے سروائیو کیے. سیوسائڈ حملے عراق کے بعد سب سے زیادہ, جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں ہوتے تھے, وہ آپ نے سروائیو کیے. سو دیر از, یہ تو آج کل کے جو بچے ہیں ان کو تو نہیں پتا. میں یو اینڈ می وی ہیو lived those years. ہم بازار جانا چھوڑ دیا تھا, مسجد جانا چھوڑ دیا تھا, تو وی ہیو سروائیوڈ دیٹ ایرا. تو اس کے بعد دیٹ از اے سکسیس ایکچولی. اس کے بعد آتی ہے آپ کی باری کہ آپ نے بیسیکلی افغانستان کے اندر سول وار کو ایورٹ کیا. ان کے لیے آپ نے ڈپلومیسی کی, OIC ارینج کی, یہ ساری چیزیں آپ کر رہے تھے نا. کہیں پہ بھی آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ جی پاکستان اس کو اون کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے, تو طالبان جو پھر آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. اور ابھی آپ کی پالیسی چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے, اگر آپ کی اسٹوری نہیں ہے تو کوئی بھی پالیسی آپ کی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. یہ ہے اس کا اصل مسئلہ. تھوڑا سا ہم آگے جائیں. ابھی جو افغانستان کی کرنٹ سچویشن ہے, افغان طالبان آگے حکومت بن گئی, اب 3 سال 3rd اینیورسری آ رہی ہے, کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی آ گئی ہے, بہت سے لوگ واپس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نکل بھی رہے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں چیزیں شروع ہو گئی ہیں, چائنا کے کافی زیادہ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. یہ جو خواتین یا لڑکیوں کے بین والا جو اچانک ایک چیز آئی ہے, اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ بیکاز جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی وہ ظاہر ہے اس طرح کو ٹاپ لیول وہ شورا کے پرابلی نہیں ہے, بٹ نیچے تو جس سے بھی آپ بات کریں آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے اس ڈیسیجن کو. تو اس ڈیسیجن کے وہ وجہ کیا اس کی بنی ہے؟ اب اس کی جو آپ کہہ لیں 2-3 نیریٹیوز آپ کو ملتے ہیں. ایک ہے کہ ISIS کا رائز شروع ہوا افغانستان کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ نہیں جی ہم بھی ابھی بھی ہم اسلامسٹ ہی ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں. دوسرا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کی جو گروپنگز ہیں, حقانیز ہیں, اور پھر کندہاری جو اسکالرز ہیں اور لوگ وہ ذرا ہارڈ کور ذرا اسلامک وہ ہیں. اور تیسرا یہ کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر کے مسائل اور وہ والی چیزیں. تو جب آپ بات کرتے ہیں ان سے بنیادی کیا وجہ ہے؟ 2 یا 3 اس میں میجر ایشوز ہیں. پہلا یعنی آسپیکٹس ہیں. ایک تو وہی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آئیڈیالوجیکل ہے. تو آئیڈیالوجیکل میں SKP ہو, TTP ہو, خود طالبان ہوں, ان کے فٹ سولجرز ہوں, ان کے اسکالرز ہوں, وٹ ایور از دا کیس, آئیڈیالوجیکل ہے. سو آئیڈیالوجیکلی دے آر ناٹ کنونسڈ کہ ہمیں اس جگہ کے اوپر جا کے اس کو بچوں کو ہمیں پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے. سو دیٹس ون. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے, یہ ایکچولی اور یہ آپس میں اندر کنفیوژن بھی ہے, لیکن اس پہ کام بھی کہتے ہیں کبھی کام کر رہے ہیں. دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دا کریکولم جو کہ پڑھایا جا رہا ہے. بٹ وہ لوگ پھر اس کو کاؤنٹر اس طرح کرتے ہیں کہ اگر وہ لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں تو وہ لڑکوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ لڑکیوں کو اللہ معاف کرے کچھ غلط پڑھا رہے ہیں تو وہی چیز آپ کے لڑکوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. سو یو نو سم ویئر وہ اس کا جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. تو دس شوز اے کائنڈ آف پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کہ جی کہ نہیں لڑکوں کے لیے وہ چیز ٹھیک ہے, لڑکیوں کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے. سو آئی تھنک ایک تو وہ یہ آئیڈیالوجیکل فیکٹر ہے کہ بس وہ بچی کو ذرا دبا کے رکھنا. دوسرا اس کا ہے ہسٹوریکل. وہ طالبان سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ افغانستان کی سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے. اٹس بین آلموسٹ 150 ایئرس, یا ہم چلیں اگر پچھلے صرف 70-80 سال کا, جب منارکی بھی تھی, لاسٹ بادشاہ بھی تھا, اس سے پہلے والے بادشاہ اور اس کے بعد بھی, اور پھر یہ ریپبلکس جب داؤد ہر حکمران, دس از ایکچولی اے ویری انٹرسٹنگ فیکٹ, ڈسپائٹ آف ہیونگ اے کائنڈ آف ماڈرنائزیشن ان سم اربن سیٹنگس, آلموسٹ ہر حکمران نے رولر ایریا کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم عورتوں کو نہیں پڑھنے دیں گے. یہ صرف طالبان کا مسئلہ نہیں ہے, جو ان کے لبرل ابھی حکمران تھے سارے سب. ٹھیک ہے, اور یہ ایکچولی اس پہ بڑا اچھا ایک آرٹیکل ہے, ولید کاکڑ صاحب ہیں, وہ ادھر باہر میرا خیال ہے UK میں یا ڈنمارک میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل میں ایک ریسرچ آرٹیکل ہے, شیئر اٹ ود یو. تو اس میں اس نے پوری ہسٹری لکھی ہے کہ ایک بادشاہ پورا جو ہے ان کا ایگزائل میں چلا گیا بیکاز آف دس ڈیسیجن کہ اس نے عورتوں کو پڑھنے کی اجازت دے دی تھی. تو یہ افغان سوسائٹی کا جنرلی ایک پرابلم ہے. تو آپ کابل جاتے ہیں,
تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو ٹوپی برقع ہے اور یہ شاید طالبان کی درآمد ہے اور سارا کچھ ہے، اٹس ناٹ. آپ کابل کی سیٹنگ سے جیسی سبب میں، جیسے آپ اسلام آباد سے 2 کلومیٹر باہر چلے جائیں ٹوورڈس مری یا بارہ کو جیسے آپ کراس کرتے ہیں، تو دیٹ از دا سبب. اس طرح آپ کابل میں جب سبب میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ برقعے ادھر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز دیٹ از اے رورل سیٹنگ. تو یہ نارمل ہے وہاں پہ. پھر ادھر 2 ایتھنیسٹیز ہیں، ون از پشتون اینڈ ون دوسری سائڈ پہ پھر باقی 2 تو نہیں ہے، خیر کافی ایتھنیسٹیز ہیں لیکن 2 زبانیں میجر ہیں، پشتونز اینڈ فارسی. تو جو فارسی سیٹنگ ہے جس میں ازبکس بھی ہیں، تتارز بھی ہیں، تاجکس بھی ہیں، اور بھی باقی سارے لوگ ہیں، ہزاراز ہیں، دے آر کائنڈ آف ماڈرنسٹ ہیں، مسلمان ماڈرنسٹ ہیں، تھوڑے لبرل ہیں، تھوڑے سے ذرا پروگریسو ہیں. پشتون آن دا ادر سائڈ، even if they are on the left side, even if they are communist, even if they're very, open-minded and progressive per se, deep down they are Pashtuns. جو ہمارے بھی میں یہ ریسس اس میں نہیں کہہ رہا، وہ ایک کلچرل نارم جو وہ خواتین کے متعلق ان کا ہے. سو مچ سو کہ اشرف غنی کی رجیم کے اندر دے کوڈ ناٹ ڈو دس کہ جی کہ پشتون ایریاز کے اندر، یہ اشرف غنی کی بات میں کروں، اپنے بہت سارے صوبوں کے اندر یہ نہیں کر سکے کہ جو لڑکی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو ورجنٹی ٹیسٹ کرتے تھے وہ جو دوسری فیملی والے تھے کہ جی یہ ورجن بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ پشتون سیٹنگ تھی، یہ طالبان تو نہیں تھے اس وقت، تو یہ نارمل ہے وہاں پہ. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ یہ طالبان کے اوپر سوللی بلیم کرنا وہ انہوں نے اس کو صرف آئیڈیالوجیکل ایک وہ دے دیا ہے، کور دے دیا ہے، ادروائز یہ جنرلی ادھر کا ایک پرابلم ہے. ایک اور مجھے یاد ہے، میں نے وہ بک پڑھی، آئی تھنک دا لائف آف ملا عمر، وہ جو بیٹی، آئی ڈونٹ نو واٹس ہر لاسٹ نیم، اور اس پہ اس نے بڑا فیسنیٹنگ قسم کا ایک وہ لکھا کہ ملا عمر، جب اس نے بات کی تو ملا عمر کی جو وائف تھی، لائک شی واز اے اسنائپر، اور کہتے ہیں کہ وہ جب لوگوں سے اس کے ایریا میں جا کے بات کی تو وہ بیسیکلی سانپوں کو مارا کرتی تھی اپنے فارغ ٹائم میں. افغان جو لڑکی ہے نا، شی از آئی مین ان اے رورل سیٹنگ ایز ویل، شی از کوائٹ امپاورڈ. گھر کی سیٹنگ اس نے دیکھنی ہے، باہر کا وہ لانے جانے کا اور وہ سارا کچھ، کیونکہ جو بندہ ہے وہ تو کام کرنے نکل جاتا ہے یا لڑنے نکل جاتا ہے یا کچھ اور ہے. تو وہ دے آر کوائٹ امپاور. جو دیہاتوں کا ہمارے یہاں بھی طریقہ ہے وہی ادھر بھی طریقہ ہے. بس ایک آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا وہ ایک کنزرویٹو سیٹنگ کے اندر، بٹ اٹ از دیئر. دوسرا یہ ہے کہ جو خواتین ہیں جب ان کو اپرچونیٹی وہاں ملتی ہے، وی ہیو سین کہ دے ہیو کریٹڈ ونڈرس، دے ہیو اچیوڈ ونڈرس. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں جتنی ریفیوجیز ہیں خواتین کسی بھی ایتھنیسٹی سے، وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ نے ملا عمر کی بات کی ہے، ابھی بہت سارے افغان طالبان کے بہت سارے کمانڈرز، بہت بڑے بڑے کمانڈرز جن کے دنیا کی اس پہ میڈیا پہ نام آتے ہیں، ان کی بیٹیاں اور ان کی بہنیں بہت ساری میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر سے گریجویٹ ہوئی ہیں، کوئی کسی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئی ہے. سو یہ یعنی 2 طرح کا مائنڈ سیٹ موجود ہے وہاں پہ. تو دیز آر دا پیپل جو کہ کمانڈرز کے اندر چاہتے ہیں کہ پڑھایا جائے بچیوں کو، لیکن دین دیر از این آئیڈیالوجیکل ایلیمنٹ جو کہ جس کے اندر پشتونزم بھی، جو کنزرویٹزم ان کا ہے، وہ آ جاتا ہے کہ نہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لاسٹلی مجھے بتائیں کہ جو ابھی بھی ظاہر ہے ابھی تو ایک شروعات ہی ہیں ایک نئی حکومت کی، ذرا 3 سال اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بٹ اگلے لیٹ سے 3 سے 6 سال یا 1 ڈیکیڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے افغانستان کا، اور اگین اس کا امپیکٹ آن پاکستان؟ It depends on very much depends on the recognition of Afghan Taliban. جو آپ کو لگتا ہے ہو جائے گی جلدی؟ آئی تھنک کہ اس طرف چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور کچھ ریجنل کنٹریز کے ساتھ ان کی بات چیت بھی چل رہی ہے. کچھ ریجنل کنٹریز یا ڈپلومیٹک سرکلز اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہاں ہم جانا چاہتے ہیں. پاکستان کو کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ پاکستان کیوں نہیں کر رہا؟ پاکستان کیوں نہیں؟ کیونکہ پہلے 90s میں پاکستان نے ہی کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. سب سے پہلا ملک پاکستان تھا، سعودی، اور سعودیہ آ گیا تھا، اور پھر UAE آ گیا تھا. تو یہ بٹ آپ کو لگتا ہے پاکستان خود اتنا کمزور ہے کہ وہ یہ اس پہ نہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک مورل رسپانسبلٹی آپ کی، بینگ اے ریجنل ساورن اسٹیٹ، آپ کی ایک مورل رسپانسبلٹی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں، اور پلس ہمارے ان کے ساتھ جو ایشوز بھی ہیں، کہ آپ کو ہم بالکل ایکسیپٹ کرنے کو، ہم آپ سے انگیج کرنے میں بھی ہمیں کوئی نہیں، انگیجمنٹ ہو بھی رہی ہے، جیسے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، اور پہلے بھی پاکستان نے انگیجمنٹ کی. اور یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ، چلیں آپ نے افغانستان پالیسی کی بات کی تھی نا، تو دس از اے اسٹیٹڈ پالیسی، دس از این انڈرسٹوڈ پالیسی کہ وی ہیو ٹو ڈیل ود طالبان. They are a legitimate power over there. They have the stake over there. They are a political reality in Afghanistan. They are at the throne of, sitting at the throne of Kabul right now. So you cannot avoid them. So you have to deal with them. اب اس ڈیل کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ You just have to redefine those things. تو میرا خیال ہے تو اس پہ اس وجہ سے ہم تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہیں. ورنہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان واز ایٹ دا فور فرنٹ
May 2022 Pakistan was leading a kind of effort जिसके अंदर कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी रिकग्निशन के लिए. So that went down the drain because of their policies. So पाकिस्तान तो उस जगह से बैकफुट पे हुआ है ना कि यार हम एफर्ट कर दें और ये कोई बोंगी मार दें तो एम्बैरेसमेंट किसकी है हमारी. पिछली दफ़ा भी जब हुआ था तो 9/11 के बाद जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई थी, कॉल्स किसको आ रही थी, हमें आ रही थी ना. तो वो पाकिस्तान उस चीज़ को अवॉइड करने था कि भाई ठीक है हम रिकग्नाइज करेंगे बट लेट्स कम द बिग प्लेयर्स इन, पहले वो तो आए ना, अदर एक्सेप्ट करें. तो जैसे वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है जब रिपेट्रिएशन की बात हो रही थी ना, तो हमारे बहुत से हाई ऑफिशल्स को कॉल्स आई बाहर से, दिस अगेन इज़ अ फैक्ट कि जी कि आप ना भेजें इनको वापस, ये तो ह्यूमन राइट्स का इशू है और ये वो लोग हैं जो कि सीरियंस को फेंक रहे हैं बाहर और फलां फलां. तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि आप जहाज़ भेजें, ठीक है, अगर आपको इनसे इतना प्यार है मैं इनको जहाज़ में बैठाता हूँ और आपके पास भेज देता हूँ. तो मतलब रियलिटी जो है वो ग्राउंड पे ऑब्वियसली इट्स अ बिट डिफरेंट. तो पाकिस्तान इज़ रेडी in any kind of engagement जो भी अफगानिस्तान के साथ होगी, but now the big players have to step in, they have to accept them. When they will accept, Pakistan will be there. और आपको लगता है कि जो हमारी हुकूमत है आइडियली तो ज़ाहिर है दैट्स देयर जॉब एंड ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी कोई भी हुकूमत वाली साइड से कभी हुई नहीं, और अगेन उसका बहुत बड़ा ये कि वो हुकूमत ही बेचारी नहीं चल पाती तो उन्होंने और फॉरेन पॉलिसी भी क्या करना है. बट अभी जनरली जो है वो सारा कुछ स्टैब्लिशमेंट इसको चला रही है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान में भी हुकूमत थोड़ी सी भी स्टेबल होती है किसी की भी हो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा? डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी कौन चलाता है आपके मुल्क की? हुकूमतें जाती किस लिए यार? मेरा ख्याल है ये तो क्वेश्चन बाय इटसेल्फ. लेकिन वो लोग मतलब वो लोग भी तो कहते होंगे ना, वो भी तो कहीं ना कहीं मतलब एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं. नहीं, जो अफगान तालिबान है जब वो बार बार हमारी एजेंसीज हमारे मतलब पिंडी से बात बार बार कर रहे हैं तो वो भी कहते नहीं होंगे कि यार आप हमें पॉलिटिशियन भेजा भेना. मैं 1-2 दफ़ा गई, अब आई डोंट नो वो किस लेवल की एंगेजमेंट, या होता है ऐसे ही है कि बैक एंड पे सारा कुछ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट चला रही है. कोई भी एस्टैब्लिशमेंट दुनिया की कुछ भी करवाना चाहती हो वो उसको एक पॉलिटिकल कवर या पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दिलवाती है थ्रू पॉलिटिशियंस. फॉर एग्जांपल अगर CIA ने या लैंगले ने या पेंटागन ने अगर कोई पॉलिसी परसू भी करनी है उसका कवर क्या होगा? पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस होंगे, भाई ये पॉलिसी है इसको आपने परसू करना है बट यू विल हैव टू कैरी इट आउट. द सेम गोज ओवर इन पाकिस्तान. सो इसमें तो कोई यानी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. सारी दुनिया में यही सेटअप होता है. अलबत्ता इंगेजमेंट्स की जहाँ तक बात है अफगान तालिबान के साथ, ये अगेन पाकिस्तान की एक रिजेंटमेंट है अफगान तालिबान से कि जब से 2021 से ये लोग आए हैं सबसे पहले जो उधर गए हमारे चाय वाले भाई गए, ठीक है, जो उधर जाके उन्होंने जनरल फैज़ जो गए. देन अगेन जनरल फैज़ गए जब ही वाज कोर कमांडर, ठीक है, और उधर जाके उन्होंने तो पिक्चर्स नहीं है लेकिन ऑब्वियसली ही वाज देयर और वो TTP के साथ जाके उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की. देन यू सेंट योर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहिद यूसुफ. Then you sent your foreign minister, Qureshi Saab, he went there. Then again with Qureshi Saab and NSA, वो General Faiz again went there. फिर उसके बाद then again you sent Hina Rabani Khar, she was the State Minister for Foreign Affairs. And then you sent your Minister of Defense and DGI again, जो current है वो, और उनके साथ कुछ और लोग भी गए थे. So हमारी तरफ से तो highest possible level के जो लोग जा सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के भी और पॉलिटिशियंस के वो गए हैं. और ये भी नहीं कि सिर्फ PDM से गए हैं, PTI के दौर से भी गए हैं, PTI के अंदर से भी गए हैं और PDM के अंदर से भी गए हैं. एंड देन यू सेंड अ डेलीगेशन. ट्रैक 2 में मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, मैं डेलीगेशंस आपको पता है कि लेके जाता रहा हूँ जर्नलिस्ट के और सारे. फिर उलमा गए, मुफ्ती तकी उस्मानी के उसमें सरबराही में उलमा गए और ये सारे उन्हीं के शागिर्द हैं ना, वो लोग गए. फिर उसके बाद आपने 2 पॉलिटिशियंस के कंटिजेंट्स भेजे, एक बैरिस्टर सैफ लेके गए थे और एक और आपका गया था. तो पाकिस्तान kept on sending delegation over there, trying to engage with the Taliban, trying to convince them कि यार, तो ये एक पूरी timeline है. So whenever someone would want to talk about these things ना, तो they need to keep this timeline in check कि यार पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में इतने delegation किसी मुल्क में नहीं भेजे, इतने high profile जितने इस एक मुल्क में भेज दिए हैं. Why? तो just because कि भाई तुम stable हो जाओ, हमें भी स्टेबल होने दो, सो दैट वो जो रीजनल कनेक्टिविटी और ये जो हम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं ना उसको हम कोई रियलिटी की तरफ लेके जा सकें. बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड से उस तरीके से आपको एक वार्म शोल्डर नहीं मिला. तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान ने वो सारी डेलीगेशंस का जो सारा मामला था उसको पुल बैक कर लिया अनटिल लेटली जब ये दोबारा एंगेजमेंट शुरू हुई हैं. सो एक तो ये चीज़ है. अब जो इससे आगे है वो ये कि रिकग्निशन, जैसे आपने बात की थी, तो पाकिस्तान विल टेक स्टेप फॉर द रिकग्निशन इफ़ द अदर कंट्रीज विल स्टेप इन और स्टेप फॉरवर्ड. नंबर 2,
افغان طالبان کو خود دیکھنا ہے اس معاملے میں. تھوڑا سا اتھارٹیرین ان کا ہے اور اس پہ وہ بڑا کلیئر بھی ہیں, آئیڈیالوجیکلی بھی, گورننس سائڈ پہ بھی وہ تھوڑا سا ایرانین ماڈل کو تھوڑا سا فالو کر رہے ہیں کہ ایک سپریم لیڈر اور اس کے نیچے پھر ایک وہ ایک دوسری ساری کہانی جو چل رہی ہوتی ہے. بٹ وہ شاید اتنا سکسیزفل اس لیے نہ ہو کہ ایران کے اندر واز اے ڈفرینٹ کیس اسٹڈی اینڈ سینیریو, یہاں پہ آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے ساری چیز کی ہے. تھرڈ یہ کہ ایران کے اندر جو ہے وہ دنیا سے اس زمانے میں وہ کٹ آف تھا, تو ان کو ذرا جلدی, ابھی یو آر ناٹ کٹ آف فرام دا ورلڈ, تو جتنی باقی ایتھنیسٹیز ہیں ان کا ایک اسٹیک ہے. سو یو نیڈ ٹو گیو دیم دیٹ اسٹیک ان دا پالیٹکس, ادھر ان پالیٹکس اور ان سم ادر مینر, تاکہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکیں. اگر وہ آپ ان کو آئسولیٹڈ فیل کروائیں گے پولیٹیکلی, تو وہ ڈیفینیٹلی آج نہیں تو 2 سال بعد, 2 سال نہیں بعد تو 5 سال بعد they will start resisting and fighting back. To avoid that, you need to bring them in the fold of some governance system. تو اس پہ طالبان تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں کہ ان کو جتنی جلدی ہو سکے انگیج کریں, اور اگر انگیج نہیں کریں گے تو یہ آپ ریکگنیشن کر لیں, آپ اکنامک اپرچونیٹیز آن کر دیں, دس ول بائٹ بیک افغان طالبان. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک لوپ ہول ہے جس کو پھر دوسرا یہ جو گرلز والا ایشو ہے, یہ ابھی لگ رہا ہے چھوٹا ہے, لیکن جیسے ہی آپ دنیا کے لیے کھولیں گے چیزیں, سعودی عرب جیسا اسٹرکٹ ملک جس نے اس وقت آلموسٹ ساری چیزیں اوپن کر دی ہیں, وہ آگے ان ٹرمز کے اوپر کہ ٹھیک ہے یار ہم خواتین کو تھوڑی سی دے دیتے ہیں آزادی. تو آپ یعنی ایران جیسا ملک جس کے اندر وہ انٹی حجاب موومنٹس چلتی ہیں سارا, اس میں بھی خواتین کے اوپر کوئی ایس سچ کوئی قدغن نہیں ہے, کیونکہ دے انڈرسٹوڈ ویری ارلی کہ خواتین کو آپ نے مین اسٹریم کرنا ہے. تو یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کو افغان طالبان جتنی جلدی کور کر لیں گے وہ ہو جائے گا. تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ان کا اکنامکس ہے. تو اگر اکانومی وہ سینکشنز ہٹ جاتی ہیں, ریکگنیشن ہو جاتی ہے, تو وہ تو اس سے تھوڑی بہت اسٹیبلائزیشن, کیونکہ اتنی 4 کروڑ آبادی ہے ٹوٹل ان کی, ہماری یعنی 5% بنتی ہے یا 10% پاکستان کی ٹوٹل آبادی بنتی ہے ان کی, تو وہ ان کے لیے مینیج کرنا از ناٹ این ایشو. جو زیادہ بڑا چیلنج اکانومی سے آئے گا وہ ان کا ٹیررزم کا آئے گا. اف TTP gets into the camp of ISKP, that will be an issue for not only for them, for us, regionally dobara se as well. Salam bhai, thank you so much for taking the time out. Thank you.